अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सज्जाद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम टीचिंग प्रैक्टिस 1 कोर्स कोड 8607 की जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर है उसमें तीसरी वीडियो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के बारे में कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट क्या होती है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आप लोगों ने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन है क्या। तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल टूल है, वॉचिंग एंड लिसनिंग इन अ पर्पसफुल मैनर। जब आप कहीं भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो आप किसी एक मकसद को लेकर चीज़ों को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो इसको जब हम क्लासरूम में अप्लाई करते हैं तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज़ एन एक्ट ऑफ वाचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन क्लासरूम इन टर्म्स ऑफ, जब हम क्लासरूम में टीचर को उसकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं तो ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कहलाती है। अब इस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में किन किन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो टीचर की मेथडोलॉजी, टीचर का स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, उसकी क्लासरूम मैनेजमेंट का स्टाइल, किस तरह से वो ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह से अपने लेसन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव करने के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो इस सारे अमल को ऑब्ज़र्व करना क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कहलाती है। जब हम इस कोर्स कोड 8607 टीचिंग प्रैक्टिस 1 की बात करते हैं तो इसको स्टार्ट करने से पहले जिस जगह पे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस स्कूल में, जिस इदारे में, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट का इदारा है, आप लोगों ने वो ऑब्ज़र्वेशन करनी है। टीचिंग प्रैक्टिस 1 का ये जो कोर्स है ये कंप्लीट करने के लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी करनी है तो वहाँ फिर कंसेंट लेना ज़रूरी है, वहाँ से अप्रूवल लेना ज़रूरी है। उस साइट की अप्रूवल के लिए यूनिवर्सिटी ने एक फॉर्म आप लोगों के लिए आपके 8607 के मैनुअल में दिया है। उस फॉर्म को आप बिफोर कंडक्टिंग द प्रैक्टिकल एक्टिविटी आप उस फॉर्म को कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें आप अपना नाम लिखते हैं, नेम ऑफ़ ट्रेनिंग टीचर है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल है, मेंटर टीचर्स नेम, जो आप मेंटर वहाँ पे जिस टीचर को आप एज ए मेंटर लेते हैं उसका नाम, उनसे कंसेंट लेते हैं, उनके सिग्नेचर करवाते हैं, उनका फ़ोन नंबर लेते हैं, स्कूल का फ़ोन नंबर लेते हैं, हेड टीचर का नाम लेते हैं और हेड टीचर से सिग्नेचर करवा लेते हैं। तो ये एक तरह से आपका कंसेंट बन जाता है टीचर से भी, जो मेंटर के तौर पे आपको सपोर्ट कर रहा होगा, आपका गाइड होगा, और उस इदारे के सरबराह से आप एक कंसेंट ले लेते हैं ताकि आपके लिए ड्यूरिंग प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ ऑब्ज़र्विंग द टीचर इन द स्कूल किसी किस्म की कोई रुकावट पेश ना आए। अब इस बात को देखना है कि ये जो कंसेंट या अप्रूवल फॉर्म आपने फ़िल करवाना है और साइन स्टैम्प करवा लेते हैं तो इसको हमने अपलोड कैसे करना है, या इसको हमने जब फाइनलाइज़ कर रहे होते हैं रिपोर्ट को तो वहाँ पे कैसे यूज़ करना है, तो ये चीज़ आप अपने पास संभाल के रख लेंगे। लेकिन जब आप फाइनल रिपोर्ट्स बनाते हैं तो उनमें ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सेट क्राइटेरिया आप लोगों के लिए दिया गया है कि सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट और सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 एंड सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2। तो सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट में आप नेम ऑफ़ ट्रेनी यानी अपना नाम लिखते हैं, नेम ऑफ़ स्कूल जहाँ पे आपने वो टीचिंग प्रैक्टिस 1 आप कंडक्ट कर रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, जिस क्लास टीचर को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनका नाम लिखते हैं, क्लास कौन सी है, डेट और टाइम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लिखने के बाद आप लोग 3 चीज़ें, रूल्स, रूटीन्स और प्रोसीजर्स लिखते हैं कि उस क्लास में आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वहाँ रूल्स कौन कौन से अप्लाई होते हैं, जिनमें से एक एग्जांपल दी गई है कि एक रूल जैसे रेज़ योर हैंड टू आंसर क्वेश्चन,
تو کیا ایسا رول وہاں پہ اپلائی ہوتا ہے، یا بچے کلاس میں انٹر ہونے کے لیے، کلاس سے باہر جانے کے لیے پرمیشن لیتے ہیں ٹیچر سے، اپنی باری پہ بات کرتے ہیں؟ تو یہ رولز جو ہیں ان کو آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ وہاں پہ کون کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں، ان رولز کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہنا ہے۔ اس کے علاوہ روٹین کیا ہے وہاں پہ کہ ہوم ورک مسٹ بی سبمٹڈ ٹو ٹیچر فار چیکنگ، تو یہ ایک روٹین ہے، یا اس کے علاوہ جو روٹین کے ورک ہیں وہاں پہ کلاس میں وہ بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنے ہیں۔ پروسیجر کیا ہے جی؟ این ایکٹیویٹی دیٹ ریکوائرز کلیئر انسٹرکشنز ڈیورنگ دا کلاس، کلیئر انسٹرکشنز کے مطابق کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کروائی جا رہی ہے کلاس میں یا کہ نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو آپ ایک لسٹ بنائیں گے، اور یہ جو 3 چیزیں ہیں ان میں آپ لوگ نوٹ کرنے کے بعد آپ یہ آبزرویشن رپورٹ میں اس کو انکلوڈ کریں گے۔ اگر ان کے علاوہ رولز، روٹین، پروسیجرز، اگر اس کے علاوہ کوئی چیز سامنے آتی ہے آپ کے جو یہاں پہ سیمپل کے طور پہ، ایگزامپل کے طور پہ لکھے گئے ہیں، تو آپ نے وہ بھی نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں تاکہ آپ کی آبزرویشن رپورٹ 1 لکھتے ہوئے یہ چیز آپ کے لیے ہیلپ فل ہو۔ جی سیمپل آبزرویشن رپورٹ 2 میں ہم نے پھر اسی طرح سے کہ ٹریننگ ٹیچر کا نام، یعنی آپ کا نام، اسکول کا نام، جس کلاس کو آپ آبزرو کرنے جا رہے ہیں اس کلاس کا نام، ٹیچر کا نام جس کو آپ آبزرو کر رہے ہیں، ڈیٹ اور ٹائم آپ لکھیں گے۔ اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو روٹین میں کچھ سٹیٹمنٹس ٹیچرز یوز کر رہے ہوں گے اپنی کلاس کو پڑھانے کے دوران۔ ان میں پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں، ان میں کچھ نیوٹرل سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ نیگیٹو سٹیٹمنٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے وہ سٹیٹمنٹس ٹیچر کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن کے دوران ان کو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ان کی مثالیں جیسے پازیٹیو سٹیٹمنٹ میں گڈ ہے، ایکسیلنٹ ہے، پھر اس کے علاوہ کچھ اور جو سٹیٹمنٹس جیسے نو، دیٹس ناٹ دا رائٹ آنسر، اینی ون ایلس، نو، ناٹ ایون کلوز ٹو دا رائٹ آنسر، ایسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ ٹیچر انٹریکشن کے دوران یوز کر رہا ہوتا ہے۔ تو کون سی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ پازیٹیو سٹیٹمنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹ کو بوسٹ اپ کرنے میں ہیلپ فل ہیں، کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جو نیوٹرل سٹیٹمنٹس ہیں، اور کچھ نیگیٹو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جس وجہ سے بچے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ تو ایسی سٹیٹمنٹس کو آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ یہ سٹیٹمنٹس لکھتے ہوئے آپ لوگوں کی جو فائنل آبزرویشن رپورٹ 2 ہوگی اس میں آپ نے ان سٹیٹمنٹس کو انکلوڈ کرنا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ آبزرویشن رپورٹ بنائیں گے، جو آپ لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا آبزرویشن کے دوران، چاہے وہ سیمپل آبزرویشن رپورٹ 1 کے مطابق ہے، چاہے آپ کی سیمپل آبزرویشن رپورٹ 2 کے مطابق ہے، چاہے جو کرائٹیریا یونیورسٹی کی طرف سے کلاس روم آبزرویشن کا دیا ہوا ہے اس کے مطابق ہے، تو آپ لوگوں نے پھر اس کی جو رپورٹ بنانی ہے فائنل، اس کے کتنے کمپوننٹس ہیں۔ تو فائنل آپ کی جو رپورٹ ہوگی، چاہے وہ رپورٹ 1 ہو، چاہے آپ کی آبزرویشن رپورٹ 2 ہو، آپ کی وہ رپورٹ ان 4 کمپوننٹس پر مشتمل ہوگی۔ پہلا کمپوننٹ وہ بیسک انفارمیشن ہوگی، نیم آف ٹریننگ ٹیچر، آپ اپنا نام لکھیں گے، نیم آف اسکول، جس اسکول میں آپ نے وہ ٹیچنگ پریکٹس 1 کی اس کا نام لکھیں گے، نیم آف کلاس، نیم آف کلاس ٹیچر لکھیں گے، ڈیٹ اور ٹائم لکھیں گے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بیسک انفارمیشن، جو آپ نے پہلے کنسنٹ لی تھی جس سکول سے، وہی انفارمیشن یہاں لکھنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں، ہیڈنگ لکھتے ہیں ایبسٹریکٹ کی۔ ایبسٹریکٹ ایکچولی وہ آپ اینڈ پہ لکھتے ہیں، کیونکہ جب آپ یہ ریسرچ جو لوگ کر چکے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی آرٹیکل، کوئی بھی ریسرچ پیپر یا آپ ریسرچ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جو فائنل آپ کا ریزلٹس ہوتے ہیں، جو نچوڑ ہوتا ہے، وہ سارا کیا ہوتا ہے آپ ایبسٹریکٹ میں لکھتے ہیں۔ تو اس کا تیسرا کمپوننٹ ہے وہ ہے پارٹ 1، جس میں آپ آبزرویشن کی ڈیٹیل لکھیں گے۔ اس سے آگے میں آپ کو آبزرویشن کی ڈیٹیل لکھتے ہوئے کن ہیڈنگز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔
پھر چوتھا کمپوننٹ ہے کہ آپ نے ریفلیکشن لکھنی ہے، اینڈ پہ آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے، اور ریفلیکشن کیا ہوگی کہ اس میں آپ کی تھنکنگ شامل ہو جائے گی، آپ کی فیلنگز شامل ہو جائیں گی، آپ نے کون سی اسٹرینتھس اور ویکنیسز آبزرو کی ہیں، بینگ اے ٹیچر آپ ان میں سے کون سی چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیں گے، کون سی چیزوں کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہیں گے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اچھی نہیں لگیں، ان کو موڈیفائی کرنا ہے تو کیسے موڈیفائی کیا جا سکتا ہے، کیسے اس میں مزید امپرومنٹ لائی جا سکتی ہے، یہ آپ کا ریفلیکشن ہوگا۔ جی اسٹوڈنٹس، آپ کو میں بتا رہا تھا کہ آپ جب آبزرویشن لکھیں گے رپورٹ میں تو کون کون سی ہیڈنگز آپ لکھ سکتے ہیں، ان کا سہارا لے کے آپ اپنی اس آبزرویشن رپورٹ کو زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں۔ تو یوز بلو ہیڈنگز، سب ہیڈنگز ان یور رپورٹ۔ نمبر 1 ہے جی بیک گراؤنڈ انفارمیشن۔ اب بیک گراؤنڈ انفارمیشن، کس چیز کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن لکھیں گے آپ اسکول کی انفارمیشن لکھیں گے، آپ اسکول کے بارے میں لکھیں گے، آپ بچوں کے بارے میں لکھیں گے، آپ ان کی جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے بچوں کا اس کے بارے میں لکھیں گے، آپ اس علاقے کی لٹریسی ریٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ساری جو بیک گراؤنڈ انفارمیشن ہے، لینگویجز ادر دین نیشنل لینگویج، وہاں پہ کون سی لینگویجز بولی جاتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کا ارننگ کا جو سورس ہے وہ کیا ہے، بچوں کے جو پیرنٹس ہیں وہ کس طرح کے مطلب ان کی کوالیفیکیشن کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ کس طبقہ کے لوگ ہیں، وہ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے جو ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کتنے مزدور طبقہ لوگ ہیں، کتنے ہیں تاجر ہیں، زمیندار ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ بیک گراؤنڈ انفارمیشن میں آپ اسکول کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں آپ لکھیں گے اپنی اس رپورٹ میں۔ اس کے علاوہ جب آپ کلاس روم آبزرویشن کر رہے ہوتے ہیں تو کلاس روم میں سیٹنگ پلان، ٹیچر کہاں ہے، وائٹ بورڈ کہاں ہے، بچوں کی سیٹنگ کیسے کی گئی ہے، باقی جو چیزیں آڈیو ویژول ایڈز ETC استعمال کی جا رہی ہیں وہ کہاں کہاں پہ کس طرح سے یوٹیلائز کی جا رہی ہیں، تو اس کا ایک نقشہ بنا لیں گے، اس کا ایک میپ بنا لیں گے، وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اپنی اس رپورٹ کو پیش کرنے میں۔ پھر ہے جی نیچر آف ایکٹیویٹی، گروپ آف چلڈرن، کس قسم کی ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہیں کلاس میں، بچوں کی جو پرفارمنس ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ٹیچر کوئی انڈیویجول ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، گروپ ایکٹیویٹیز کروا رہا ہے، ڈے شیڈول کیا ہے اسکول کا، یا بچوں کے ساتھ جو ٹیچر کا انٹریکشن ہے وہ کس طرح سے ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دیتا ہے یا نہیں دیتا، اتھارٹیٹیو سٹائل ہے اس کا یا اتھارٹیرین ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اپنی آبزرویشن رپورٹ میں اس ہیڈنگ کو بھی اگر انکلوڈ کر دیا تو اور زیادہ بہتر آپ کی رپورٹ بن جائے گی۔ ڈسکرپشن اور انٹرپریٹیشن کیسے کر رہا ہے ٹیچر، اس کے علاوہ آپ نے ریفلیکشن میں اینڈ پہ جو سجیشنز ہیں وہ ضرور دینی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز سے جو آپ نے آبزرو کی ہے اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ جو آج کا سیشن تھا اس میں کلاس روم آبزرویشن رپورٹ کو لکھنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ اب ایک چیز اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگوں نے یہ رپورٹس 2 تیار کرنی ہیں، ان کے 50 نمبر ہیں ٹوٹل، اور 25 نمبر کی ایک رپورٹ ہے۔ اگر آپ لوگ ایک رپورٹ تیار کریں گے اور اس کو آپ LMS پہ اپنے جو آپ کی ورکشاپ شیڈول والا آپشن ہے اس میں جیسے ہی ڈیٹ مینشن ہوتی ہے کہ کب آپ لوگوں نے فائنل ڈیٹ ہے آپ کی کہ کب تک آپ لوگوں نے یہ سبمٹ کروانا ہے، اگر ایک رپورٹ سبمٹ کروائی تو آپ کے 25 نمبر کا کام ہوا، یعنی آپ نے پورے 50 نمبر کا کام بھی مکمل نہیں کیا۔ تو اس لیے پھر ہر ایک کمپوننٹ میں، جیسے میں نے پہلے سیشن میں بتایا تھا کہ ہر ایک کمپوننٹ میں 50% نمبر لے کے آپ لوگوں نے پاس ہونا ہے، تو اس لیے دونوں رپورٹس آپ لکھیں گے اور وہ دونوں رپورٹس آپ کی ٹائپ فارم میں ہوں گی اور پھر ان کو ایک ہی فائل میں آپ اکٹھا کریں گے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دونوں رپورٹس کو ایک ہی فائل میں آپ اکٹھا کر کے اس کو آپ LMS پہ اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کے یہ جو کمپوننٹس ہیں اس کے یہ کمپلیٹ ہوں اور آپ کو مارکس اچھے مل سکیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کامنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیجیے گا۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔